बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज हम प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे हाल ही में आने वाले एक ज़लज़ले के हवाले से, जिसके बायस तुर्की और शाम में और क़यामत ख़ेज़ मतलब इस ज़लज़ले की वजह से जो नुक़सानात हुए हैं उन पे हम थोड़ी सी बात करेंगे। एक जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट है उसके मुताबिक तकरीबन 3500 के करीब लोग जो हैं वो इस सिलसिले में जाँ बहक हुए हैं। लाखों की तादाद में मतलब 1 लाख से ज़ायद अफराद जो हैं वो इस वक्त ज़ख्मी हैं। हज़ारों की तादाद में बिल्डिंग्स जो हैं वो गिर चुकी हैं और ये भी कहा जा रहा है कि अभी जो इनिशियली ये ख़बरें जो मार्केट में या मतलब हमें डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे नज़र आ रही हैं, इनमें जो हक़ाइक़ हैं वो नहीं वाज़े किए जा रहे। जो असल नुक़सानात हैं वो इससे भी ज़्यादा हैं और बहुत सारे लोग इस वक्त इस ज़लज़ले के बायस अभी तक मलबे के नीचे दबे हुए हैं। कुछ मौसम ऐसा है, सर्दी की शिद्दत की वजह से, बर्फ़बारी की वजह से उन लोगों को वहाँ से निकालना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। अमदादी कार्रवाइयाँ जो हैं वो उतनी तेज़ी से नहीं हो पा रही जितनी होनी चाहिए और इस वक्त एक अमरीकी इदारे के मुताबिक इस ज़लज़ले की जो शिद्दत थी वो रेक्टर स्केल पे 7.8 आ रही है और कुछ अभी ऐसी भी ख़बरें सुनने में आ रही हैं कि आने वाले दिनों में ये ज़लज़ले का सिलसिला जो है ना वो थोड़ा सा आगे भी बढ़ सकता है और इसमें कुछ दूसरे ममालिक जिनमें पाकिस्तान और इंडिया ये भी शामिल है। ये भी हमने सोशल मीडिया पे ही ये ख़बरें देखी हैं। तो क्या हक़ाइक़ हैं इन पे हम मुख्तसरन अपने मेहमान से बात करेंगे, मगर आइए एक रिपोर्ट है हमारे पास, चल के ये देखते हैं। तुर्की और शाम में 7.8 शिद्दत के हौलनाक ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। कई इमारतें ज़मींबोस, हर तरफ क़यामत सुग़रा के मनाज़िर। सैकड़ों की तादाद में लोग मलबे तले दब गए। लोगों को निकालने के लिए इमदादी सरगर्मियां जारी। ज़लज़ले का मरकज तुर्किया का सरहदी शहर क्रामन क्रॉस था। गहराई 17.8 किलोमीटर थी। झटके 1 मिनट तक महसूस किए गए। शामी मगरबी साहिल से लेकर दारुल हुकूमत दमिश्क तक झटके महसूस किए गए। लबनान के शहर बैरूत और तराबलस में ज़लज़ले के बाद लोग घरों से बाहर निकल आए। ज़लज़ले से इसराइल, लबनान, यूनान, कब्रस और आर्मीनिया भी लरज़ उठे। तुर्किया के जनूबी इलाकों में आधे घंटे तक 30 से ज़ायद मरतबा आफ्टर शॉक्स आ चुके हैं। तुर्किया के सदर तैयब एर्दोगान ने इमदादी कार्रवाइयां तेज करने की हिदायत देते हुए कहा, रेस्क्यू टीमें ज़लज़ले से मुतासरा मकामात पर पहुंच चुकी हैं और उम्मीद है कि इस आफत से कम नुकसान के साथ फौरी तौर पर निपटा जाएगा। जी दोस्तों, रिपोर्ट आपने देखी और आपको अंदाज़ा तो हो चुका होगा कि इस वक्त तुर्की में रहने वाले जो हमारे बहन भाई हैं वो किस कदर एक मुश्किल में और तकलीफ़ में हैं। यकीनन ये वीडियो जब हम देखते हैं तो हमें भी उतना ही दुख पहुंचता है और आई विश के हम लोग कुछ यहाँ बैठ के कर सकें, मगर फिर भी हमें नाज है उन पाकिस्तानियों पे, उन पाकिस्तानी इदारों पे और उन सारे लोगों पे दुनिया भर में जो इस वक्त हमारे तुर्किया में रहने वाले जो हमारे बहन भाई हैं उनकी इस मुश्किल वक्त में उनका साथ देने के लिए खड़े हैं। मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर सलमान राजा साहब। आपको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम फ़हीम, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है, मालिक का बहुत करम है माशाल्लाह। अच्छा सलमान भाई, इस ज़लज़ले के हवाले से क्या ख़यालात रखते हैं और ये सब कुछ जब आपने देखा है तो मतलब क्या एक अंदर ही अंदर जो है वो ख़यालात जो है आपके चल रहे हैं उस पर? देखिए फ़हीम, सबसे पहला ख़्याल तो ये आता है कि इस तरह की जो सिचुएशन होती है, इस तरह के वाक़यात और सकनात होते हैं, मेगा इवेंट्स होते हैं दुनिया में, जैसे ये इवेंट होते हैं तो मुल्कों की बाउंड्रीज़, जोग्राफिकल पाबंदियाँ, रंगो नस्ल, पॉलिटिकल सैचुरेशन, ये सब कुछ चीज़ें जो हैं वो साइड में हो जाती हैं। इस किस्म के वाक़यात इन सबसे बालातर होते हैं। यानी कि ये इंसानियत के प्रॉब्लम्स हैं, इंसानियत का वाक़या है, इस पर इंसानियत हिट हुई है। तमाम इंसान जो दुनिया में बसते हैं बहैसियत इंसान एक प्रॉब्लम में आए
ان کے ساتھ ایک تکلیف دہ ایونٹ گزرا ہے جو کہ قدرت کی طرف سے ہے. اچھا, قدرت کا ایک اپنا نظام ہے, اس کو بھی ہم نہیں ڈینائی کر سکتے, نہ اس کے خلاف نہ اس کے فیور نہ اگینسٹ ہم اس طرح کی کوئی رائے نہیں قائم کر سکتے. یہ ایک نظام قدرت ہے جو ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے, اور بحیثیت انسان ہمیں باشعور ہونے کے حیثیت سے ہمیں اس چیز کو سمجھنا اور ایسی سچویشن کے لیے پریپیئر ہونا چاہیے. ہمیں سب سے امپورٹنٹ چیز ہم یہ کر سکتے ہیں. تو پہلا خیال تو یہ ذہن میں آتا ہے کہ جتنے بھی لوگ دنیا میں, آپ نے بڑا اچھا جملہ استعمال کیا, کہ جتنے بھی لوگ دنیا میں ہیں اس چیز کے لیے کام کر رہے ہیں, ریسکیو مشن میں کام کر رہے ہیں, انسانیت کے فروغ, ان سب کو وہ قابل تحسین ہے اور ان سب کو سلام. بالکل صحیح. دوسری بات یہ کہ کہتے ہیں سمجھدار انسان وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی کوتاہیوں سے یا دوسروں کے معاملات سے حکمت پکڑتا ہے. تو ہمیں بھی بحیثیت قوم, کیونکہ ترکیہ جو ہے ہمارا برادر ملک ہے, بھائی ملک ہے ہمارا, تو ہمیں ان کی تکلیف میں شامل ہونا چاہیے, ان کے دکھ کا ازالہ کرنا چاہیے, ان کی ہیلپ کرنی چاہیے جس حیثیت میں کر سکتے ہیں. اور کچھ نہیں کر سکتے تو یہ احساس ہی رکھیں, دل میں یہ احساس ہی رکھیں کہ وہ تکلیف میں. اور بحیثیت انسان ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرح اس سے حکمت پکڑیں. جیسے آپ نے فرمایا کہ کچھ سائٹس یا سوشل میڈیا ہینڈلز ایسے ہیں جو میں نے بھی اسٹڈی کیا کہ جو اپنی انڈرسٹینڈنگ اور کیلکولیشنز کے تحت, اپنے علوم کے تحت یہ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ یہ زلزلے کا جو ویو ہے یہ آگے کنٹینیو کر سکتی ہے, پاکستان اور انڈیا کی طرف آ سکتی ہے. اس کا ایک ریزن ہے, انہوں نے پوری اس کی کیلکولیشن بتائی ہے. اور جو ترکی میں زلزلہ آیا ہے اس کی بھی انہوں نے پریڈکشن کی تھی کہ 4 سے 5 فروری میں کوئی بڑی سیسمک ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے اس ریجن میں, اور جو کہ ہوئی. تو اگر ان کے کہنے سے ہوئی اور ان کی کوئی کیلکولیشن ہے تو ہمیں اس کو بالکل ہی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. بالکل صحیح. اور پریپیئر کرنا چاہیے. یہ اصل بات ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے کسی بھی مطلب ایسے ناگہانی واقعے سے بچنے کے لیے. ہمیں ہماری جو تیاری ہے وہ پوری ہونی چاہیے. مطلب اس معاملے میں ویسے ہم لوگ بڑے کمزور ہیں, بڑے ویک ہیں. ہمارے اس طرح کے حادثات کو کنٹرول کرنے والے جتنے بھی ادارے ہیں وہ کوئی اتنے فعال نہیں ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ یہاں پہ ہمارے ہاں جو فائر بریگیڈ کا جو ایک مطلب پورا ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی ہمارے سامنے بہت ساری جگہیں ایسی ہوں گی جہاں پہ وہ گاڑیاں تو کھڑی ہوں گی ریڈی, مگر ان میں پانی نہیں ہوگا کیونکہ پانی یہاں پہ خرید کے استعمال کیا جاتا ہے. تو خیر اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. ہم آج ایک بڑے بہت ہی ایک اہم ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں, اور اس ٹاپک پہ میں پرسنلی میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. سلمان صاحب سے آج میں بہت کچھ اس بارے میں جانوں گا اور سیکھوں گا بھی. آج ہم نے بات کرنی ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے. ماہرین بہت سے مسائل کی وجہ سوشل میڈیا کو قرار دیتے ہیں, اور کیا واقعی سوشل میڈیا اتنا ہی زیادہ ہمارے معاشرے کو نقصان پہنچا رہا ہے؟ دنیا میں آنے والے وقت میں سوشل میڈیا اپنا کیا کردار نبھا رہا ہوگا؟ کیا ہم اس سے کوئی مثبت راستہ اختیار کر رہے ہوں گے؟ ہمارے نوجوان اس سے کتنے مطلب امپاورڈ ہوں گے؟ ہم اس حوالے سے آج اپنے پروگرام میں بات کرنے والے ہیں. اپنا انپٹ بھی آپ ضرور دیجیے گا بذریعہ کال. سوشل میڈیا تقریباً میرا خیال ہے سبھی استعمال کرتے ہیں آج کے دور میں. زیادہ تر لوگوں کے پاس, تقریباً سبھی لوگوں کے پاس اسمارٹ فون ہے, اور اس اسمارٹ فون پہ وہ سماجی رابطوں کی جتنی ویب سائٹس ہیں اور اپلیکیشنز ہیں ان میں بھی اپنے آپ کو بڑا ایکٹیو رکھتے ہیں. جس طرح اگر فیس بک کی بات کی جائے تو فیس بک پہ, اور انسٹا کی بات کی جائے اور دوسری اس طرح کی ویب سائٹس کے ذریعے ہم اپنے سارے مطلب اس کا پازیٹیو پہلو یہ ہے کہ ہم پوری فیملی جو ہے ایک جگہ پہ کنیکٹ ہے. ٹھیک ہے, پورے رشتہ دار, محلے دار, دور دراز کے رشتہ دار, آپ کے سارے کولیگز, سارے لوگ آپس میں کنیکٹ ہیں. اس میں لوگ بزنس کر رہے ہیں, اس میں لوگوں کے رشتے ہو رہے ہیں, شادیاں کر رہے ہیں, اس میں لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں, نئے نئے ہنر جو ہیں وہ سیکھ رہے ہیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ رشتے ٹوٹ بھی رہے ہیں, بزنس تباہ بھی ہو رہے ہیں, شک و شبہات بھی بڑھ رہے ہیں, اور جھوٹ بھی بڑھ رہا ہے, اور ذہنی طور پر بھی بہت سارے امراض میں ہم لوگ مبتلا ہو رہے ہیں. تو اس کے منفی اور مثبت اثرات تو ہیں. ماہرین کہتے ہیں کہ بہت سارے ایشوز کی جب اگر ریزن ڈھونڈتے ہیں ہم تو وہ کہتے ہیں یہ سب سوشل میڈیا کی وجہ سے ہو رہا ہے. ہمارے بچے, ہمارے نوجوان سوشل میڈیا کی وجہ سے بھٹک رہے ہیں, وہ مطلب غلط راستہ اختیار کر رہے ہیں. تو آج ہم اپنے مہمان سے جو سلمان راجہ صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, اور مطلب ان کو کیا لگتا ہے کہ کون سی ایسی اپلیکیشنز ہیں یا
کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہماری سوسائٹی کے لیے بڑی پروڈکٹیو ہیں یا پروڈکٹیو ہو سکتی ہیں, اور ایسی وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں اور ہمارے نوجوانوں کو اسپیشلی گمراہی کی طرف لے کے جا رہی ہیں. آج ہم انہی پہلوؤں پہ بات کریں گے. آپ بھی ہمارا ساتھ دیجیے گا ہمارے پروگرام میں. آج کال کیجیے گا. کال کرنے کے لیے نمبر جو ہے آپ کو یہاں پہ نیلی پٹی میں نظر آ رہا ہوگا. اوکے جی سلمان بھائی, مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو مسائل کی وجہ سوشل میڈیا کو قرار دیا جاتا ہے, تو اوکے اس بارے میں بتائیں, اور یہ بتائیے کہ ایکچولی ہماری سوسائٹی میں سوشل میڈیا کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ دیکھیے فہیم, ایک انسان کا ایک فطری بیہیویئر ہوتا ہے, کہ فطری رویہ ہوتا ہے. انسان کی فطرت ہے کہ وہ خود جہاں کھڑا ہوتا ہے وہ چیز سامنے والی چیز سے ویسے ہی وہی چیز ایکسٹریکٹ کرتا ہے جو اس کا خود کا معیار ہوتا ہے. اور سامنے والی چیز یا کوئی بھی چیز ہو, ایک سسٹم ہو, ایک ٹی وی ہو, ایک پروگرام ہو, ایک ڈیوائس ہو, ایک سامنے دوسرا کوئی انسان ہو, اس کی ایک اپنی صلاحیت ہوتی ہے مثبت اور منفی. بالکل صحیح ہے. اور میری ایک اپنی شخصیت ہے, اس میں کتنی مثبت پنا ہے اور کتنا منفی پنا ہے. تو جب دو چیزیں انٹریکٹ کرتی ہیں تو آؤٹ کم وہ آتا ہے جو انفلوئنشل ہوتا ہے, جو ڈومیننٹ ہوتا ہے, جو حاوی ہوتا ہے. میں بہت نیگیٹو انسان ہوں, میرے سامنے بہت ہائیلی پازیٹیو چیز ہے, لیکن میں اس کی پازیٹیوٹی سے زیادہ نیگیٹیوٹی میری بڑی ہے, تو میں حاوی ہوں. تو آپ نیگیٹو چیز کو ہی ڈھونڈیں گے اور اسی کو سوک کریں گے. اس میں سے آپ ہائیلی نیگیٹو چیز نکال لیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, میں ہائیلی پازیٹیو انسان ہوں, اتنی پازیٹیو انرجی ہوں, اور سامنے میرے نیگیٹو سی چیزیں چھوٹی سی, میں اس کو اوور کم کر لوں گا, حاوی ہو جاؤں گا, اور اس میں سے بھی پازیٹیوٹی نکال لوں گا. ایک تو یہ فطری رویہ ہے, ایک فطرت کا قانون ہے. فطرت کا ایک اور قانون ہے کہ جیسے مثال دوں آپ کو, چھری ہوتی ہے, اس چھری سے آپ فروٹ اور سبزی بھی کاٹ سکتے ہیں. ایک اچھا کام ہے, فائدہ لے سکتا ہے انسان, سبزی کاٹے, فروٹ کاٹ کے. بالکل صحیح ہے. وہی چھری اٹھا کے کسی کے پیٹ میں مار دے, اس سے یہ بھی استعمال لے سکتے. اس میں چھری کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا, چھری تو اپنی فطرت کے ساتھ موجود ہے اور اس کا استعمال موجود ہے. اسی طرح سوشل میڈیا بھی ایک پلیٹ فارم ہے جو بنایا گیا ہے آپ کی فطری رویوں کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے, یا ان کی آؤٹ کمز کے لیے, ان کی ملٹیپلیکیشنز کے لیے, یا اس کے جو رویے ہیں ان کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے. اب میں اس پلیٹ فارم کو لے کر اپنی شخصیت تباہ کروں, یا میں ان پلیٹ فارمز کو لے کر اپنی شخصیت کو بلڈ اپ کروں اس جانکاری سے جو اویلیبل ہے. اچھا, دوسری امپورٹنٹ چیز یہ کہ کوئی بھی اس طرح کے پلیٹ فارم ہوتے ہیں, کوئی بھی انفارمیٹیو ٹریویا ہوتا ہے, اس کے اپنے اپنے لیولز ہوتے ہیں, اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں. جیسے آپ کوئی بھی چیز خریدنے جائیں, گاڑی خریدنے جائیں تو سستی بھی ہے, مڈل بھی ہے, مہنگی بھی ہے, اور موسٹ ایکسپینسو بھی ہے. کپڑے خریدنے جائیں وہاں پہ بھی ایسا ہے, فروٹ خریدنے جائیں مختلف درجات. تو اسی طرح ان پلیٹ فارمز کے اوپر بھی آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں, کیا ایکسٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں, یہ آپ کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ انتہائی گرا ہوا کانٹینٹ دیکھنا چاہتے ہیں, انتہائی معیار سے گرا ہوا, اخلاقیات سے گرا ہوا, ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو بنا رہے ہیں کیونکہ وہ خود اس معیار کے ہیں, اور ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو دیکھ رہے ہیں جو اس معیار کے. انتہائی اعلیٰ کانٹینٹ بھی موجود ہے جو کہ آپ کو سلجھی ہوئی اچھی انفارمیٹیو گفتگو کرے گا, جس سے آپ کی شخصیت میں, آپ کی نالج میں, جانکاری میں اضافہ ہوگا, اور ایسے لوگ بھی ہیں جو دیکھ رہے ہیں ایسے کانٹینٹ. آخری بات, اب سوال یہ کہ ہمارے معاشرے میں کیا انڈیکیٹرز نظر آ رہے ہیں جو ریفلیکٹ کر رہے ہیں ہمارے نوجوان کیا کر رہے ہیں. اگر آپ ایٹ لارج دیکھیں, میجورٹی کو دیکھیں, تو نظر یہ آ رہا ہے کہ ہم منفی کانٹینٹ کی طرف زیادہ رجحان رکھتے ہیں, یہ غیر معیاری کانٹینٹ کی طرف زیادہ رجحان رکھتے ہیں. ایز اے ریزلٹ جو ماہرین ہیں اور بزرگ ہیں ہمارے, وہ اس کو برا سمجھ رہے ہیں. صحیح, آپ نے بالکل صحیح جانب اشارہ کیا ہے. اگر ہم فیس بک کی بات کر رہے ہیں نا, صرف ایک اپلیکیشن کی آپ نے مجموعی طور پہ بتایا, یہاں پہ ہم نے وہ سارے لوگ ہیں, جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں آپ کی فرینڈ لسٹ میں, وہ ہوتے ہیں جن کو آپ نے خود چنا ہوتا ہے. آپ نے ان کو فرینڈ ریکویسٹ بھیجی ہوئی ہے, یا آپ نے ان کی فرینڈ ریکویسٹ ایکسیپٹ کی ہوئی ہے نا. یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کو دیکھ سکتے ہیں, اور آپ اپنے ان چنے ہوئے لوگوں کے بیچ میں بھی اگر کوئی بات کریں گے نا بلو دا بیلٹ, تو اس کا رسپانس آپ کو شاید ایک بہت اچھی بات اور ایک نصیحت سے کہیں زیادہ آئے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اپنے چنے ہوئے لوگ بھی ہمیں انفلوئنس کرتے ہیں. جی بالکل کرتے ہیں, اور ان کو بھی سوشل میڈیا پہ ایٹ لیسٹ کچھ تھوڑی سی ایسی ہی بات چاہیے جو وہاں پہ وہ نصیحتیں ڈھونڈنے شاید نہیں جاتے, یا نصیحتوں والے بھی ایک پراپر بڑے بڑے چینلز موجود ہیں, لوگ اس کے اوپر بڑا کام کر رہے ہیں. ایسی وہ کون سی اپلیکیشنز ہیں جو سوشل میڈیا پہ جو پاکستانی بالکل صحیح طریقے سے جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور ایسی وہ کون سی اپلیکیشن آپ کو لگتی ہیں, اپلیکیشنز کے جن سے مطلب کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, صرف ایک نقصان ہی ہو رہا ہے, یا اگر اس کا فائدہ ہے بھی تو ہم لوگ اس کا فائدہ نہیں اٹھا پا رہے؟ میں خود بھی ایک سوشل میڈیا چینل بھی چلاتا ہوں, یوٹیوب میرا اپنا پرسنل چینل بھی ہے, اور کوشش کرتا ہوں کہ اخلاقی اور
کوئی اچھا کانٹینٹ پریزنٹ کروں جس سے معاشرے کی اصلاح ہو. تو مجھے یہ لگتا ہے ذاتی استعمال کے بعد کہ یوٹیوب ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس سے کسی حد تک کنسٹرکٹیو کام ہو رہا ہے. میں نے ایسے نوجوان بھی دیکھے جو اس سے مستفید ہو رہے ہیں. بہت سارے میں نے نوجوان دیکھے جنہوں نے کورسز آن لائن کورسز اس سے سیکھے, بہت سارے ہنر اس سے سیکھے, اور میں نے بہت کچھ سیکھا یوٹیوب کے پلیٹ فارم سے, بہت کچھ سیکھا, جانوروں سے لے کر قدرتی معاملات سے لے کر بہت سارے ایسے جگہیں ہیں جو میں نے دنیا میں نہیں دیکھی تھی جو میں نے یوٹیوب چینلز پہ دیکھی. کیمپنگ کرنا سیکھی اس سے. تو یہ تو ایک اچھا پلیٹ فارم مجھے یہ لگتا ہے. اور پھر درجہ بدرجہ فیس بک ہے اور ٹویٹر بہت انفارمیٹیو پلیٹ فارم ہے, اس سے کافی حد تک ہمیں بہتری نظر آتی ہے. کم سے کم آپ نالج شیئرنگ, انفارمیشن شیئرنگ اس سے اچھی ہو جاتی ہے. اور وہ پلیٹ فارمز وہ اپلیکیشنز جن سے زیادہ مجھے تباہی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آج کل ایک بڑا رجحان چڑھا ہوا ہے, بیگو کے نام سے ایک ایپ ہے, لائکی کے نام سے ایک ایپ ہے, اور چھوٹے بچے خاص کر یوز کر رہے ہیں اسنیپ چیٹ کے نام سے ایک ایپ آتی ہے, پلیٹ فارمز ہیں. اس میں دیکھا زیادہ تر جو ہے لوگ مقصد صرف یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے پیسہ حاصل ہو جائے اور فیم حاصل ہو جائے. بنیاد اس کے پیچھے یہ ہے, مقصد یہ ہے. اس کانسیپٹ کو لے کر, اس فیم اور پیسے کی دوڑ کو لے کر کچھ بھی ڈالے جا رہے ہیں, کچھ بھی کانٹینٹ اس پہ ڈال رہے ہیں اور کسی بھی حد تک جا رہے ہیں. تو پیسہ تو سبھی کمانا چاہتے ہیں, اور اگر صرف ہم یوٹیوب پہ یا کسی بھی اس طرح کی اپلیکیشن پہ جہاں ہمارے حکم کی تعمیل کی جاتی ہے اگر وہاں پہ یہ پوچھا جائے کہ پیسے کمانے کے طریقے بتائے جائیں تو وہ ایک اتنی لمبی لسٹ آ جائے گی سامنے آپ کے. تو سوشل میڈیا ایک بہت بڑا سورس ہے, دنیا اس سے بہت زیادہ پیسے کما رہی ہے. ہمارے پاکستان میں بھی بہت سارے گھروں میں پورے جو خاندان ہیں وہ سوشل میڈیا کی کمائی سے چل رہے ہیں. لوگوں نے اپنے اپنے بزنس یہاں پہ سیٹ کیے ہیں جن کا کوئی بزنس نہیں تھا. خواتین گھر بیٹھ کے, جنہیں گھر سے باہر جانے کے مسائل تھے, انہوں نے گھر میں بیٹھ کے مطلب اپنے کام شروع کیے ہیں اور اچھا ارن کر رہی ہیں. فہیم دیکھیے, میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو لوگ پیسہ کمانے کے چکر میں کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں اور اس کی بہت بڑی کاسٹ وہ پے کر رہے ہوتے ہیں جو ان کو احساس نہیں ہوتا, جو بعد میں ان کو اندازہ ہوتا ہے. وہ کاسٹ کیا ہوتی ہے, ان کا اپنا کریکٹر تباہ ہو رہا ہوتا ہے. یہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, اور سب لوگ جانتے ہیں کہ کتنا سب اسٹینڈرڈ قسم کا جو مٹیریل یا کانٹینٹ ہے وہ اپلوڈ کیا جا رہا ہے. ایک تو یہ رخ ہے. دوسرا رخ جو مثبت رخ ہے وہ آپ نے جیسے آئیڈینٹیفائی کیا کہ ایسے کئی لوگوں کو میں بھی جانتا ہوں جنہوں نے, جو خواتین تھیں اور با پردہ ہیں اور وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی اور افورڈ نہیں کر سکتی, وہ گھر بیٹھے بیٹھے اپنا جو بھی فیس بک پیج بنا کے اپنی جو بھی پروڈکٹ وہ بنا سکتی ہیں, چاہے وہ گھر میں کڑھائی کر رہی ہیں, چاہے وہ کپڑے سی رہی ہیں, چاہے وہ گلدان بنا رہی ہیں, کھانا بنا رہی ہیں, کوئی اسپیشلٹی ہے. کوئی بہت ساری خواتین کو میں نے دیکھا جو کیکس بنا کے بیچے, اور اتنے بہترین کوالٹی کی پروڈکٹس وہ باہر لے کے آئے کہ جو ہم نے پہلے نہیں دیکھی تھی. تو یہ مثبت. لیکن اوور آل جیسے آپ نے پہلے فرمایا تھا, سوال کیا تھا کہ اوور آل جو امپیکٹ سوسائٹی پہ نظر آ رہا ہے وہ مور آف اے نیگیٹو امپیکٹ ہے اینڈ لیس آف اے پازیٹیو امپیکٹ نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو کوئی ایسی پابندی, جس طرح دیکھیں نا, چھوٹا سا ہمارا بچہ اگر ہمارے ساتھ بازار میں جاتا ہے تو اگر اس کی عمر کم ہے اور وہ ضد بھی کرتا ہے کہ مجھے یہ چوئنگم ہی کھانی ہے, تو ہم اسے نہیں لینے دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنی زندگی میں, آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے. بچے کو آپ اس سے مہنگی چیز لے دیں گے مگر وہ نہیں لے کے دیں گے, چوئنگم نہیں لے کے دے رہے کیونکہ وہ اس کے لیے اس وقت ٹھیک نہیں ہے. کچھ سال بعد وہ چوئنگم چباتا ہوا آئے, آپ کو اسے کوئی دیکھ کے بستا نہیں ہوگا. تو اسی لیے اسی طرح پاکستان میں بھی کچھ چیزیں ایسی جو عوام کے لیے صحیح نہیں ہیں, جس میں ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو فی الحال اس طرف نہیں آنا چاہیے. کم از کم اس عمر تک تو ہو, آپ کو اس چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگانا ہے. تو اس طرح کے قوانین جو ہیں ان کی نہیں آپ کو لگتا کمی ہے یہاں پہ؟ اب دیکھیں فہیم, ہم نے اب تک جو گفتگو کی اس میں تو ایک ذاتی انسان کس حد تک جا سکتا ہے اور اجتماعی طور پہ جو شعور ہوتا ہے قوم کا وہ کس طرح بیہیو کرتا ہے, اور اس جس چیز سے انٹریکٹ کر رہا ہے, جو پلیٹ فارم ہے, اس میں کیا صلاحیت ہے, ہم نے یہ بات کی. اب اس میں ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے جو ریاست ہوتی ہے, جو گورنمنٹ ہوتی ہے. آپ کا جو پورا میکینزم ہے گورنمنٹ کا, اگر وہ گورنمنٹ اتنی باشعور ہے, با حکمت ہے, با تمیز ہے اور سینسیبل ہے, تو وہ گائیڈ لائن سیٹ کرتی ہے, وہ سٹینڈرڈ سیٹ کرتی ہے کہ کیا چیز عوام تک ایکسیسیبل ہوگی, کیا نہیں ہوگی. بیسیکلی آج کے دور میں, آج کی دنیا میں گورنمنٹ جو ہوتی ہے, ریاست جو ہوتی ہے, اس کا ہی ذمہ داری ہوتی ہے کہ عوام کی شعور کی ڈائریکشن سیٹ کرے کہ ہماری قوم کس طرف جائے گی. جو میڈیا کے ذریعے ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں, جو فلمیں بنائی جا رہی ہیں, جو ڈاکومنٹریز بنائی جا رہی ہیں, جو کانٹینٹ اپلوڈ ہو رہا ہے, عوام کو کیا کیا چیزیں. ایک زمانے میں آپ کو پتہ ہے یوٹیوب بین کر دیا تھا, اور ایک زمانے میں کچھ چینلز ایسے کیبل پہ آیا کرتے تھے جو بین کر دیے گئے تھے کیونکہ اس پہ جو فحش فلمیں آتی تھی رات کے وقت. تو بڑا ایک اسکینڈل اور اس کا مذاق بھی بنا اور بڑا اس پہ ایک ڈسکشن بھی. ابھی ویکیپیڈیا جو ہے نا وہ بند کر دیا. اچھا,
اب یہ ہمارے اب ریاست کا اب حال دیکھیے نا کہ جو چیزیں قوم کو بہتر بنا سکتی ہیں انفارمیشن وہ بند کر دیتے ہیں, اور جن چیزوں سے قوم تباہ ہو رہی ہے ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ چیز ہے, وہ اپلیکیشن ان کو پتہ نہیں ہوں گی ہماری منسٹریز کو. تو بہرحال یہ ہم نے بچوں کو گیمز کھیلتے ہوئے دیکھا ہے, جس میں آج کل جو سوشل میڈیا پہ گیمز زیادہ تر جو کھیل رہے ہوتے ہیں اس میں اکٹھے مطلب کنیکٹ ہوتے ہیں اور آڈیو آپ کی چل رہی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ گیم کھیل رہے ہوتے ہیں. تو اس میں بھی میں نے دیکھا کہ بچے وہ بڑی عجیب سی لینگویج بھی یوز کر رہے ہیں, اور پتہ نہیں اس میں بھی تھوڑی سی میرا خیال ہے کہ ضرورت ہے اس چیز کی کہ آپ کو ایک باؤنڈری کے اندر رکھا جائے, ہے نا. کچھ دیکھیں یہ ساری وہ گائیڈ لائنز ہیں جو ہمارے نوجوانوں کو جس کی ضرورت ہے, جو ہمیں سکولز میں یا گھروں میں ایکچولی اس کا استعمال جو ہے وہ سکھایا جانا چاہیے. اب گھروں میں کیونکہ جو پچھلی جنریشن ہے وہ اس طرح اویئر نہیں ہے اور انہوں نے مطلب یہ سارا کچھ اپنی زندگی میں استعمال نہیں کیا ہے, تو وہ آپ سے اپنے بچوں سے محبت کرتے ہوئے وہ ان کو ان کے کہنے کے مطابق ایک بہترین مشین تو لا کے دے سکتے ہیں, ایک کمپیوٹر, ٹیب, موبائل فون تو آپ کو دے سکتے ہیں. یہ طے نہیں کر سکتے کہ اس کا استعمال کیا کریں. ہاں نا, وہ خود سکھا نہیں سکتے, بتا نہیں سکتے. اس میں بھی دو رخ ہیں کہ ایک تو جو وہ لوگ ہیں جو ٹیکنالوجی سے پہلے اولڈ لوگ ہیں, ہمارے بزرگ ہیں جنہوں نے اس ٹیکنالوجی کو نہیں سمجھا ہے, ان کے اندر ایک تو خوف ہے کہ میجورٹی کے اندر میں نے دیکھا کہ خوف ہے کہ ان کو ٹیکنالوجی یوز نہیں کرنی ہے, ٹیکنالوجی فیئر جس کو ہم انٹرنیشنلی کہتے ہیں. اچھا, کچھ ایسے بھی جنہوں نے ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کیا, وقت کے ساتھ آگے بڑھے اور انہوں نے سمجھا اور انہوں نے آگے بھی پاس آن کیا اس کو. تو ایک تو یہ بزرگوں کا بڑوں کا کام ہے, ان کی ذمہ داری ہے اس حد تک. جیسے میں نے بتایا ریاست ایکسیس دیتی ہے اور جو گھر کے بڑے ہیں وہ آپ کو گھر سے ایکسیس دیتے ہیں کہ ویدر آپ یوز کر سکتے ہو نہیں کر سکتے, پلس وہ آپ کی تربیت کرتے ہیں کہ ہاؤ ٹو اپروچ دیز پلیٹ فارمز. میں پرسنلی آپ کو بتاؤں جتنا کچھ میں نے ان پلیٹ فارم سے سیکھا ہے شاید میں نے کتابوں سے نہ سیکھا ہو. مطلب اگر آپ نے ہمارے معاشرے میں ایک ٹیبو ہے, ایک خوف ہے, سانپ نہیں پکڑتے لوگ, سانپ کو ہاتھ نہیں لگاتے. مثال دیتا ہوں, اگر آپ ریگولر 15-20 ویڈیوز یوٹیوب پہ دیکھ لیں گے سانپ کو پکڑا کیسے جاتا ہے, کہ ہینڈل کیسے کیا جاتا ہے, میں کہتا ہوں آپ کا 80% خوف نکل جائے گا. اور میں نے سانپ پکڑنا سیکھا ان ویڈیوز سے. اچھا, میں کبھی مجھے فرسٹ ہینڈ نہیں سیکھا جا سکتا اور میں نے اس کو بھی کر کے دیکھا. تو آستین کا سانپ پکڑنا سیکھا آپ نے؟ اس کے لیے آپ کو اپنا دماغ تیز اور شعور تیز کرنا پڑتا ہے, اپنا کردار بلند کرنا پڑتا ہے, وہ پکڑ میں نہیں آیا. ہم نے جناب گوگل سے رابطہ کیا, تو گوگل صاحب نے جو آپ نے بھی کیا ہوگا, آپ بتائیے گا کیا ریزلٹس آئے ہیں. تو سب سے پہلے انہوں نے کہا یہ تو جنگلی سانپ ہے مگر آستین کا سانپ پکڑنا بہت مشکل کام ہے. ٹھیک ہے, پہلا رزلٹ یہ ہے. پھر جناب ایک اور ویڈیو آئی, لکھا ہوا ہے عمران خان صاحب آپ نے کچھ آستین کے سانپ پالے ہوئے ہیں, اس کی ویڈیو. اچھا جی. پھر لڑکی کے جہیز کا حصہ سانپ کا من کا. اچھا, یہ ایک پوری ایک داستان شروع ہو گئی سانپ اور آستین کے سانپ اور ان سے ساری جڑی ہوئی چیزوں کی. آپ نے کیا کیا دیکھا, آپ کے پاس کیا کیا آیا؟ ہم نے بھی کچھ ایسا ہی دیکھا کہ سانپ پکڑنا بہت مشکل چیز ہے. اصل سانپ پکڑنا اتنا مشکل ہے, آستین کا سانپ تو ناممکن ہے. اور ایک دو ریلیجیس ویڈیوز آ گئی سامنے کہ اگر آپ کا دشمن آستین کا سانپ ہو تو پکڑنے میں بڑی مشکل ہوتی ہے. اچھا, جیسے سلمان بھائی دیکھیں, ہم اس لحاظ سے کس قدر خوش نصیب لوگ ہیں, خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہمیں اگر کچھ جاننا ہے تو ہمارے پاس, اگر ہم کچھ چاہت رکھتے ہیں کچھ حاصل کرنے کی, جاننے کی, تو ہمارے پاس اتنے راستے ہیں اور صرف یہ ایک راستہ کافی ہے. مطلب آپ کے پاس فون ہے, آپ فون پہ صرف وہ چیز لکھتے ہیں اور دنیا بھر میں اس سے متعلق جو بھی بات ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے آ جاتی ہے. میں سوچتا ہوں کہ کچھ 100 سال پہلے جب یہ سب کچھ نہیں تھا, اس وقت اگر کسی کو علم حاصل کرنا ہوتا تھا تو اسے کتنی دور چل کے جانا پڑتا ہوگا. اسے صرف یہ پتا ہوگا کہ بھی اس ٹاپک کے بارے میں جو تم جاننا چاہ رہے ہو نا, یہ وہ فلانی جگہ پہ وہ فلانے صاحب ہیں, ان کی لائبریری میں ایک کتاب موجود ہے, ان کو یہ پتا ہوگا, ان سے پوچھا جا سکتا ہے. آپ نے صرف ایک چیز کی حقیقت جاننے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی تھی. آج کتنا آسان ہے سب کچھ, کچھ بھی لکھیں ہمیں. 100 سال پہلے نہیں, 20-25 سال پہلے مجھے یاد ہے کالج اور اسکول کے زمانے میں مجھے اگر کوئی آرٹیکل لکھنا ہوتا تھا یا کوئی ٹاپک پہ ریسرچ کرنی ہوتی تھی تو مجھے 3-4 CDs کا بریٹانیہ
کا انسائکلوپیڈیا آتا تھا, اس کی CDs لگا لگا کے اس کو کھول کے چیک کرنا پڑتا تھا, اس میں ایک پیراگراف لکھا ہوتا تھا اس ٹرمنالوجی کے بارے میں, اور بڑی مشکل ہوتی تھی اس کو ریسرچ کرنے میں, تو کتنی کتابیں چھاننی پڑتی. جی 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 جی. تو آج کتنے ہم سہولت میں ہیں, فائدے میں, اور آج ہم مطلب جو کچھ سیکھنا چاہتے ہیں, کوئی ہنر سیکھنا چاہتے ہیں, وہ سارا کچھ ہمارے. فہیم دیکھیں, ایک چیز کی کمی نظر آ رہی ہے مجھے, جیسے آپ نے ابھی سرچ کیا کہ آستین کا سانپ اگر پکڑنا ہو, یہ انتہائی ایتھیکل بات ہے, اس کا تعلق ہمارے معیار سے, ایتھکس سے, ہمارے قدروں سے, ہمارے تمدن سے, تو اس پہ ہمیں ایک بھی ویڈیو نہیں ملی. تو ثابت کیا ہو رہا ہے کہ آپ ظاہر پہ تو بہت کام کر رہے ہیں, غیر معیاری چیزوں پہ بہت کام کر رہے ہیں, اس میں مزاحیہ ویڈیو کتنی ساری آپ نے دیکھا سامنے آئی, میں نے بھی دیکھا سامنے آئی, لیکن ایک بھی ایتھیکل ویڈیو سامنے نہیں آئی کسی باشعور انسان کی کہ واقعی میں اگر آپ کو یہ جاننا ہے کہ آپ کے ارد گرد منافق لوگ کتنے ہیں, آستین کے صحابہ یا ٹریٹرز ہیں یا دھوکے باز ہیں, تو ان کو کیسے سمجھا جائے, اس کے لیے آپ کی اپنی شخصیت بلند ہونی ضروری ہے. تو ایتھیکل چیزوں کی ویورشپ آپ کو نہیں لگتا کہ کم ہے؟ لوگ یہاں پہ زیادہ سے زیادہ ویوز بڑھانے کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ یہاں پہ کام کی چیز کوئی ڈالیں گے تو میرا نہیں خیال کہ لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ, موبائل پہ, جس پہ وہ صرف اکیلا وہ اپنے موبائل پہ دیکھتا ہے نا, تو وہ کوئی بھی انسان اس پہ یہ ساری سینسر بورڈ کی پالیسیز سے ہٹ کے کوئی چیز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں شاید, یا انہیں الاؤ ہوتی ہیں سارا کچھ دیکھنا. جہاں مجموعی طور پہ پوری فیملی بیٹھ کے دیکھ رہی ہے, لوگوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں, تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ بڑی ایتھیکل چیز ہونی چاہیے. کچھ ایسی چیزیں نہیں آپ کو نظر آتی؟ آپ نے صحیح کہا, اکیلے میں جو نا انسان کے ایتھکس جو ہوتے ہیں وہ اس کی ذات تک ہی ہوتے ہیں, اس کا معیار مختلف ہوتا ہے تھوڑا. جی, لیکن باکردار لوگ جو ہوتے ہیں, جو بلند معیار کے لوگ ہوتے ہیں, با شخصیت لوگ ہوتے ہیں, وہ اکیلے میں جو ہوتے ہیں ان کے ایتھکس ان اجتماعی سے بھی زیادہ ہوتے ہیں. یہ بات جس کی سوچ پاک ہوتی ہے, جس کا کردار پاک ہوتا ہے, وہ انسان بلند ہوتا ہے. اب یہ بات جو میں نے جملہ بولا, یہ معاشرے میں کیوں نہیں پروجیکٹ ہوتی؟ ہمارے ٹی وی چینلز میں اور موویز میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا, ہائیلی ان ایتھیکل ٹاپکس پہ ڈرامے بن رہے ہیں, ایکسٹرا میریٹل افیئر ہو گیا, یا جو بھی ٹاپکس یہ لوگ چوز کر رہے ہیں. تو اب بیسیکلی یہ جو کچھ بھی تباہی مچ رہی ہے معاشرے میں, جتنی بھی مچ رہی ہے, اس کے مثبت اور منفی دونوں اثرات پہ ہم نے بات کی. تو ابھی کس کا کام ہے یہ؟ ایک اینگل پہ بہت بڑا ذمہ داری ریاست کی آتی ہے کہ وہ ان چیزوں کو کنٹرول کرے اور ڈائریکشن دے. اس کے لیے ریاست کا مضبوط ہونا اور خود با کردار ہونا بہت ضروری ہے. اب یہ ہمارے معاشرے میں المیہ ہے کہ اگر ہم ابھی ریاست کے کردار کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیں اور ہمارے پولیٹیشینس کے کردار کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیں, میرے خیال میں پروگرام فوراً ختم ہی ہو جائے گا اگلے منٹ ہی. کچھ کہنے نہیں تو سلمان بھائی دیکھیں, اگر ایک گھر میں جو گھر کا سرپرست ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرح کے گھر میں ایک قوانین بنائے اور آپ کو روکے غلط چیز سے, اور تو اس کا اپنا کردار صحیح ہونا بڑا ضروری ہے. کہا فریم کہ جیسے ہم نے کہا کہ ایک تو اجتماعی طور پہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ معاشرے کو کنٹرول کرے, کنبے کے لیول کے اوپر, گھریلو درجے کے اوپر جو ہے گھر کے سربراہ کی ذمہ داری ہے خود بھی با کردار ہو اور بچوں کو بھی ڈائریکشن سیٹ کرے کہ آپ نے کس قسم کی چیزیں دیکھنی ہے, کیا نہیں دیکھنی. وہ بچے بڑے کو دیکھ کے چلتے ہیں. اگر میرے والد صاحب با کردار ہیں تو میں بھی چاہوں گا کہ میں ان جیسا بنوں اور ان کو دیکھوں وہ کیا چیز اسٹڈی کرتے ہیں, کیا پڑھتے ہیں. روز میں دیکھ رہا ہوں میرے والد صاحب اخبار پڑھ رہے ہیں تو مجھے بھی عادت پڑے گی. میں روز دیکھ رہا ہوں میرے والد صاحب کوئی موبائل نکال کے کوئی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو مجھے بھی عادت پڑے گی. یہ تو دو رخ ہو گئی, یہ ڈائریکشن سیٹ ہوتی ہے ینگ بچوں کی. اور بچہ جس لیول پہ بھی عقل رکھتا ہے, شعور رکھتا ہے, اس کو خود بھی غور کرنا چاہیے کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں, اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا, میں کن صحبتوں میں اٹھ رہا ہوں, بیٹھ رہا ہوں, میں کیا اپروچ کر رہا ہوں. صحیح. اچھا, آپ خود بھی ایک چینل چلا رہے ہیں اور پچھلے کوئی 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا آپ کو, میں خود بھی فالو کر رہا ہوں اس کو. بڑی اچھے اچھے کام کی باتیں ہوتی ہیں اس میں, اور اس میں آپ صرف اچھی باتیں کرتے ہیں. کیوں؟ وہ جو مطلب جو اچھی باتیں نہیں ہوتی وہ کہاں کرتے ہیں آپ؟ زیادہ تر لوگ تو سوشل میڈیا پہ کرتے ہیں. نہیں کرتا ہوں وہ کہاں کرتے ہیں آپ مجھے بتائیں. دیکھیں, ہمارا چینل چلانے کا مقصد یہی ہے کہ معاشرے میں کردار کی تربیت کی جائے اور وہ گفتگو کی جائے جس سے معاشرہ سدھرے. تو کوشش ہے, لیکن وہ الگ بات ہے کہ اس میں ابھی تک صرف 1000 ہی جو سبسکرائبرز ہوئے ہیں, اور جو لوگ اس سے برعکس باتیں کر رہے ہیں ان کے لاکھوں کروڑوں. نہیں, انشاءاللہ لوگوں کو پتہ چلے گا اور آئیں گے. اور باقی آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. آپ جیسے ان کا جو یوٹیوب پہ چینل ہے سیکنگ ریئلٹی, رائٹ, ہاں, تو اس کو آپ بھی فالو کیجئے اور اچھی اچھی باتیں جو ہے وہ دیکھیے. اور جو آپ اچھی بات کہنا چاہتے ہیں اس کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال ضرور کیجیے. سوشل میڈیا پہ آپ دلوں کو جوڑنے والی بات کریں, آپ کو بڑا مزہ آئے گا. بے شک اس کے ویوز نہیں آئیں گے, مگر یہاں پہ آپ کو جو ہے نا اس کے بہت زیادہ لائکس آپ کو فیل ہو رہے ہوں گے. اور آپ جھوٹ سے اور سنی سنائی باتیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے ان سے ذرا اوائڈ کیجئے.
مزے کیجیے. ہم بڑے خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہماری زندگی میں سوشل میڈیا اور اس کی یہ طاقت موجود ہے. اس کا پازیٹیو یوز جو ہے ہمیں زیادہ مؤثر اور ہمیں ایک بیٹر ورژن بنا سکتا ہے. فہیم عباس کو نیوز کیفے کی ٹیم کو دیں اجازت. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.